तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 78वें ज़बूर का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 78 आसिफ का मशकील, इस ज़बूर का मौजू क्या है? इसका उन्वान तारीखी जायजा है और हम इसे उन्वान दे सकते हैं मूसा से दाऊद तक खुदा के अपने लोगों के साथ काम करने का जिक्र करता है, जिसमें दो इम्तियाजी बातें शामिल हैं, खुदा की वफादारी और लोगों की गद्दारी। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग अपनी ही नौयत के लोग नहीं बल्कि ये इंसान का अमूमी खाता है, इंसानों का नमूना है। और हम हमेशा देखते हैं कि खुदा इंसान से अपने कामों में वफादारी करता है क्योंकि वो वफादार खुदा है और इंसान धोखा देने वाला है। और इस ज़बूर में ये वाज़ेह है कि जो कि दर हकीकत ज़बूर 119 के बाद मैं कहूँगा कि सबसे लंबा ज़बूर है। क्या आपके पास कोई ख़ास तक़सीम है जिससे हम इस ज़बूर को समझ सकें? और दरअसल मैंने इस ज़बूर पर गौर किया और मैंने देखा कि खुदा की वफादारी और लोगों की धोखेबाजी दोनों साथ साथ हैं। जब मैंने उन्हें अलग करने की कोशिश की तो मैंने ये जाना कि वो दोनों एक दूसरे में एक खुलिये की तरह बुनी हुई हैं। और वो खुदा के कामों का तज़किरा शुरू से करता है जब खुदावंद मूसा पर ज़ाहिर हुआ और लोगों से मिलाप करना चाहता था, और फिर बादज़ां होने वाले वाक़यात का तज़किरा करता है। लेकिन अगर वो चलकर फिर पीछे मुड़ता है और किज़ात की किताब या फिर पहले सैमुअल पर आकर रुकता है, जहां पर अहद के संदूक का वाज़े तौर पर जिक्र किया गया, जब अहद का संदूक ले लिया गया और खुदाम ने अपनी कुव्वत को असीरों में और अपनी हशमत को मुखालिफ के हाथ में दे दिया। और लिखा है कि खुदा ने सेला के मस्कन को तर्क किया और अफराइम के कबीले को ना चुना और यहूदा के कबीले को चुना, और ये फ़क्त खुदा के फजल से हुआ। वो खुदा के तारीख में किए गए कामों और लोगों की उससे बेवकूफ़ी के वाक़यात की फहरिस्त पेश करता है। वो उनके मिस्र के हालात के मुतल्लिक बात करता है, फिर खरूज और फिर दश्त, जब उसने मनसलवा का जिक्र किया और कुज़ा की हुक्मरानी के दौर में मुल्क के हालात के मुतल्लिक बात की और उनकी धोखेबाजी के मुतल्लिक बात की, करते करते वो दाऊद के ज़माने तक पहुंचा। बिल्कौम की तारीख है जी। ठीक है, अब मैं चंद आयात पढ़ूंगा फिर आपकी तरफ लौटूंगा। ऐ मेरे लोगो, मेरी शरीयत की सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम मोय में कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदा उनकी तारीफ और उसकी कुदरत और अजायब जो उसने किए बताएंगे, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दे, ताकि आइंदा पोश्त यानी वो जो पैदा होंगे उनको जान ले और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया और जिसकी रूह खुदा के हुजूर वफादार ना रही। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप तारीख की नई नस्ल से बयान किए जाने की अहमियत पर तबसरा करें, चाहे उसमें आबाओ अजदाद की धोखेबाजी शामिल हो या उनकी वफादारी या आने वाली नस्ल को किस तौर पर फ़ायदा पहुंचा सकता है।
دیکھیں، وقت در وقت تاریخ کا جائزہ لیتے رہنا انسان کے لیے اچھا ہے، یہ جاننا کہ کمزور باتیں کیا ہیں اور قوی باتیں کیا ہیں، اور خدا کی وفاداری اور انسان کی بے وفائی۔ اور میں کہوں گا کہ آصف یہاں یہی کر رہا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ کیسے خدا نے یعقوب میں شہادت کو قائم کیا اور اسرائیل میں شریعت رائج کی۔ یہ خدا کے فضل کامل اور اس کی وفاداری کی بدولت ہوا، کیونکہ اسرائیل باقی قوموں سے بہتر حالت میں نہ تھا۔ استثنا 7 میں خدا موسیٰ سے کہتا ہے، خدا نے تم سے جو محبت کی اور تم کو چن لیا، تو اس کا یہ سبب نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم شمار میں سب قوموں سے کم تھے، تو خدا نے انہیں کیوں چنا؟ اپنے فضل کامل کی بدولت۔ لوگوں نے خدا کی وفاداری اور فضل کے بدلے کیا کیا؟ افسوس کہ وہی جو انسان عموماً کرتا ہے۔ 7ویں آیت میں وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنیں، ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی۔ تاریخ کا علم ہمیں ہماری کمزوری کے متعلق بہت کچھ سکھاتا ہے، اور یہی یرمیہ نے 6 باب میں اس کی 16ویں آیت میں کہا کہ خداوند فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہیں کہاں ہیں، اسی پر چلو تو تمہاری جان راحت پائے گی۔ صحیح۔ میں چاہوں گا کہ آپ شریعت اور گواہی کی آپسی تعلق پر تبصرہ کریں۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی۔ شہادت اور شریعت کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور شہادت کا شریعت میں کیا کردار ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ لوگ گواہی دیں اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک گواہی بنے، لہٰذا اس نے انہیں اپنی سوچ عطا کی، یعنی شریعت، جو کہ اس کی انسان کے متعلق سوچ کو واضح بیان کرتی ہے، اس کی صفات کو، کیونکہ خدا راست باز خدا ہے، جو اس کی شریعت میں واضح ہے کہ یہ شہادت ہے۔ جب وہ اس پاک راست باز خدا کی شہادت دیتے ہیں تو یہ گواہی لوگوں کے وسیلے دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی ہے، ان لوگوں کے جو اس کی شریعت کو بخوبی جانتے ہیں۔ بھائی یوسف، اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں جو کلیسیا کا دور ہے، میں چاہوں گا کہ آپ شہادت کے کردار پر تبصرہ کریں۔ خدا ان کی گواہی، اس کی گواہی میں اس کا کلام، ہم دنیا میں اس کی گواہی کے لیے ہیں، کلیسیا ایک گواہی ہے۔ اگر ہم ماضی کو دیکھیں، ایک شہادت کا صندوق ہے، اور اس شہادت کے صندوق کے اندر شریعت کے احکام موجود تھے، اور وہ صندوق مسیح کی علامت ہے۔ جب مسیح آیا تو وہ ایک گواہی تھا، اور شریعت اس کے اندر، اس کے دل میں تھی، اور میں کہوں گا اس کا اطلاق ہمیں خود پر کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے گواہی بن سکیں، اور اس کی شریعت کے احکام ہمارے دل کے اندر موجود ہوں اور ہم ان کے مطابق جئیں۔ جب ہم خدا کی شریعت اور اس کے احکام کے مطابق چلتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے بہترین گواہی ٹھہرتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں خدا ان کی شہادت دیتے ہیں تو ہم دنیا کے نور ہیں۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ 78واں زبور ہمیں موسیٰ سے لے کر داؤد تک قدیم لوگوں کی تاریخ بتاتا ہے۔ یہ آصف کا مشکیل ہے جو رہنمائی کا مزمور ہے، جس میں ہم لوگوں کی ناکامی اور خدا کی وفاداری کو بیک وقت دیکھتے ہیں۔ یہ زبور خدا کی شریعت کی باتوں اور تعلیم کا درس دیتا ہے، اور قدیم لوگوں کی خطاؤں کے باوجود ان پر کی گئی خدا کی مہربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ زبور 78 دوسری آیت، میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم مہم میں کہوں گا۔ کیا اس آیت کا مسیح کی انجیل میں کہی ہوئی تمثیلوں سے کچھ تعلق ہے؟ جی بھائی، ان میں کوئی تعلق ہے؟ جی، آئے ہم متی 13 کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ جی، یہاں مسیح اپنے شاگردوں سے تمثیلوں میں کلام کرنے لگا، اور انہوں نے اس سے پوچھا تو تمثیلوں میں بات کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ تمثیلوں سے خدا کا مقصد اپنے
रास्त दिल लोगों के दिलों को रोशन करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो बादल मूसा के साथ था, जो खुदा के लोगों के लिए तो रोशनी का मंबा था, लेकिन मिस्रियों के लिए तारीकी था। और मत्ती 13:35 में ये सब बातें मसीह ने भीड़ से तमसीलों में कहीं, और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। तब उसने इस आयत का हवाला दिया जो आपने अभी कही कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बिनाए आलम से पोशीदा रही हैं। और मसीह वाक़तन तमसीलों में कलाम करता था। लेकिन आसिफ ने यहाँ पर कहा, जिसके मुतालिक कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ और ये फक्त तमसीलें हैं, दरअसल तारीख का हिस्सा हैं जो वाक़तन हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा कि जैसा कि पौलुस रसूल ने कहा कि ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़े हुईं और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गईं। वो हकीकी वाक़यात हैं, लेकिन खुदा के इंसान के साथ किए कामों पर रोशनी डालते हैं। सही। 9वीं आयत से भाई यूसुफ वो अपने लोगों के मुतल्लिक बात करता है और खुदा के साथ उनके बर्ताव की कि उन्होंने खुदा के अहद को कायम न रखा और खुदा की मेहरबानियों का कुछ लिहाज न किया। अगर हम 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ें, उसने समुंदर के 2 हिस्से करके उनको पार उतारा और पानी को तोदा की तरह खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल से उनकी राहबरी की और रात भर आग की रोशनी से। उसने बियाबान में चट्टानों को चीरा और उनको गोया बहर से खूब पिलाया। खुदा के वफादारी के काम के उसने समुंदर के 2 हिस्से किए और खुश्क चट्टान में से उनके पीने को पानी निकाला। ये खुदा की वफादारी है। आप खुदा के उसके लोगों की खातिर इन अजीब कामों पर तबसरा कीजिए, उन्होंने उसके बदले क्या किया। खुदा के अजीम काम जो उसने यहाँ पर किए वो वाज़ेह हैं। उसने समंदर के 2 हिस्से किए, चट्टान को चीरा। जब उसने समंदर के 2 हिस्से किए, उसने समंदर से खुश्की की राह निकाली, गोया खुश्की जमीन की राह हो। इसके बरक्स उसने खुश्क चट्टान में से पानी को निकाला। और हालांकि खरू 14 में वो अपनी आंखों से उसे समंदर को 2 हिस्से करते हुए देख चुके हैं और फिर उस चट्टान में से पानी को निकलता हुआ वो सब देख चुके हैं। उसने उन्हें दुश्मन से बचाया और उन्हें प्यासा मरने से भी बचाया। और 11वीं आयत बताती है कि वो उसके कामों और उसके अजायब को जो उसने उनको दिखाए थे भूल गए। और ज़बूर 106 में लिखा है, फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए। उसने 14वें बाब में उन्हें मिस्र से छुड़वाया और फिर 15वें बाब में वो बुड़बुड़ाने लगे। जब वो मारा को पहुंचे तो वो जल्द उसके तमाम कामों को भूल गए। और फिर बाब के आखिर में वो गा रहे थे और बाब के आखिर तक वो बुड़बुड़ाने लगे। वो जल्द उसके कामों और उसके तमाम अजायबात को भूल गए। लेकिन हमें इससे सबक सीखना है। बहुत बार जब हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं तो जल्द उसकी शफकत और मेहरबानियों को जो वो हम पर करता है हम भूल जाते हैं। भाई यूसुफ उनकी बेवफाई और खुदावंद से बगावत के और भी वाक़यात हैं। 18वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर अपने दिल में खुदावंद को आजमाया, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बिकने लगे और कहा, खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है। उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियां बहने लगीं। और फिर 24वीं आयत में लिखा है कि खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई। उसने खाना भेजकर उनको आसूदा किया। वो न सिर्फ उस पर प्यासे होने के बायस बुड़बुड़ाए, बल्कि भूखे होने के बायस भी। और उसने उन पर मन बरसाया, जिसे फरिश्तों की खुराक कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? आपने इन आयात पर गौर किया जब वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और उन्होंने खुदा को कहर दिलाया। उन्होंने खुदा को कहर दिलाया, आखिर क्यों? लिखा है, और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर अपने दिल में खुदा को आजमाया। मसला क्या है? गोया उन्होंने कहा कि खुदा कुछ काम तो कर सकता है और कुछ काम नहीं कर सकता। और मैं कहूंगा कि जब हम ऐसे अल्फाज कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा के खिलाफ बकते हैं। मसलन मार्था और मरियम ने कहा कि खुदा शिफा दे सकता है लेकिन मुर्दों को जला नहीं सकता। या जैसा कि हम बहुत बार समझते हैं कि खुदा ये तो कर सकता है लेकिन वो काम नहीं कर सकता, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं है जो खुदा ना कर सके। और मैं ये भी कहूंगा कि लिखा है क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं।
اور پھر من کے حوالے سے وہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی۔ ایک جگہ لکھا ہے زوراوروں کی غذا کھائی، مطلب کہ جو کچھ انسان نے کھایا وہ زمین سے اگا نہ تھا، مگر یہاں پر میں یہ واضح کرتا چلوں، خدا نے ان کے لیے آسمان سے من کو برسایا تھا، جسے لوگ 40 برس تک بیابان میں کھاتے رہے، اور بیابانی سفر ختم ہوتے ہی وہ موقوف ہو گیا، اور ہم نہیں جانتے وہ کیا تھے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کی غذا تھی، اور یقیناً فرشتے جسمانی غذا نہیں کھاتے، لیکن کہنے کا مطلب ہے زوراوروں کی غذا، جسے جب بھی آپ کھاتے ہیں تو قوت پاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہماری بات ہے، خدا نے ہم پر فرشتوں کی غذا نہیں برسائی، لیکن یوحنا کے 6 باب میں واضح لکھا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ اگرچہ قدیم لوگوں نے من کھایا اور مر گئے، لیکن جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو کھاتا ہے اب تک جیتا رہے گا۔ بائبل مقدس خدا کی قدرت اور من کے نازل ہونے کے تعلق کو بیان کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے خلاف بکا اور خدا کی کامل قدرت پر شک کیا۔ آج لوگ ہر بات میں خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہیں اور وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے معجزات کر سکتا ہے، لیکن جب مسیح کے دنیا میں آنے کی بات آتی ہے، اس کے مجسم ہونے کی، وہ اس کے خلاف ہو کر پوچھتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ من کے نازل ہونے کی وضاحت فرمائیے، جو مسیح کی آمد کی علامت ہے، اور دونوں باتوں کا تعلق خدا کی قدرت سے ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مسیح جو کہ سارے جلال کا مالک ہے، یوحنا کے 6 باب میں اس نے بھیڑ کو 5 روٹیوں سے آسودہ کیا۔ کیا اس کے لیے کچھ بھی مشکل ہے؟ اور وہ تمام لوگ اس معجزے سے خوش ہوئے کیونکہ ان کا پیٹ بھرا، اور پھر مسیح نے ان سے کہا کچھ ایسا کرو جو کھانا کھانے اور مر جانے سے زیادہ اہم ہے، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ نے یعنی خدا نے اس پر مہر کی ہے۔ وہ اپنے متعلق کہتا ہے کہ وہ آسمان سے بھیجا گیا ہے تاکہ جو کوئی اسے کھائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس پر انسان سوال کرتا ہے کہ یہ معقول بات ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا خدا ایسا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، خدا نے صحیح وقت پر ایسا کیا جب اس نے خدا کی روٹی یعنی مسیح کو بھیجا، جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے، تاکہ وہ تمام دنیا کو ابدی زندگی بخشے۔ میں کہا کرتا تھا اگر خدا کسی بھی وقت آنا چاہے تو کیا آ سکتا ہے؟ وہ یقیناً آ سکتا ہے۔ کیا اسے یہ آزادی ہے کہ وہ جیسے چاہے آئے؟ جی ہاں، وہ بالکل ہے۔ بھائی، کچھ مذاہب میں لوگ مانتے ہیں کہ خدا موسیٰ پر ایک جھاڑی میں ظاہر ہوا، اور ان کا ایمان ہے کہ وہ ایک پہاڑ پر ظاہر ہوا جب اس نے کلام کیا۔ خدا کے لیے زیادہ مناسب کیا ہے، جھاڑی میں یا پہاڑ پر ظاہر ہونا، یا پھر کسی انسان کی صورت میں ظاہر ہونا جو تخلیق کا صحرا ہے؟ صحیح۔ بے شک اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا اختیار کل ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خدا یہ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال 14ویں آیت سے ہے، لکھا ہے، اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج بھیج کر اپنے قہر کی شدت، غیظ و غضب اور بلا کو ان پر نازل کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کی وضاحت کی جائے، عذاب کے فرشتوں کی فوج سے کیا مراد ہے؟ بھائی، اس حصے کا تعلق خدا کے ملک مصر میں اپنے لوگوں کے درمیان عجائبات دکھانے کے تعلق سے ہے کہ اس نے ان کے درمیان وہ بڑے معجزات کیے۔ وہ آیت 43 میں یہ کہتا ہے کہ اس نے مصر میں اپنے نشان دکھائے اور زوائن کے علاقے میں اپنے عجائب، اور اس نے بہت ساری آفتوں کا تذکرہ کیا جو ان پر پڑیں، اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا۔ اس نے ان پر مچھروں کے غول بھیجے جو ان کو کھا گئے، اور اس نے ان کی پیداوار ٹڈیوں کو دے دی۔ اس نے ان کی طاقوں کو اولوں سے مارا۔ یہ سب آفتیں ہیں جو ان پر پڑیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر وہ آفت ہے جس کے لیے لکھا ہے کہ اس نے غضب کی فرشتوں کی فوج بھیج کر غیظ و غضب اور بلا کو ان پر نازل کیا۔ یہاں ان آفات کا ذکر ہے کہ جب ان کے پیلوٹے ہلاک کر دیے گئے، اور یہ سچ ہے کہ خدا نے کہا کہ میں ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور سب پیلوٹوں کو ماروں گا، لیکن ہم یہ یقیناً نہیں کہتے کہ خدا نے خود اتر کر پیلوٹوں کو مارا۔
کیونکہ اس کے پاس حکم کو بجا لانے کے لیے بہت سے خادم ہیں۔ اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج کو بھیجا، اور ایسا لگتا ہے کہ شرارت کے فرشتے بھی خدا کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ سو جب اس نے پیلوٹوں کو مارا تو وہ عذاب کے فرشتوں کی بدولت ہوا، اور اس کے بعد آیت 51 میں لکھا ہے اس نے مصر کے سب پیلوٹوں کو مارا۔ لیکن میں کہوں گا کہ اس کے برعکس وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں گلہ کی مانند ان کی رہنمائی کی۔ اس کے سب معجزے اور نشانات دکھانے کے بعد جب انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، 55ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اس نے اور قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا، جن کی میراث جریب ڈال کر ان کو بانٹ دی اور جن کے خیموں میں اسرائیل کے قبیلوں کو بسایا۔ تو بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور اس سے سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا، بلکہ برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی اور دھوکہ دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اپنا قہر بھڑکایا اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ بیابان میں ناکام رہے وہ ملک میں بھی آ کر ناکام رہے۔ خداوند نے انہیں ملک مصر سے نکالا اور بہت سارے معجزات بیابان میں ان کے لیے کیے، جن کا ذکر اس باب کے پہلے حصے میں نہیں ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ہی یہ کہنا چاہوں گا، اور اس نے انہیں میراث میں حصہ دیا اور انہیں وہ ملک دیا جسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مشقت نہ کی، اور وہ ان کی میراث ہوا۔ اگلی آیت میں کہتا ہے تو بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا۔ جیسے وہ مصر میں ناکام ہوئے، وہ بیابان میں ناکام ہوئے، اور وہ وعدے کے ملک میں ناکام ہوئے۔ وعدے کے ملک میں ناکامی کی وجہ کیا رہی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اس کا قہر بھڑکایا اور اپنی کھودی ہوئی مورت سے اسے غیرت دلائی۔ خداؤں کے لوگوں کے لیے یہ مقصد ہے کہ وہ اس کی گواہی دیں اور باقی سب سے مختلف ہوں، جو غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ اور لوگوں کو دیکھ کر بت پرستی میں پڑ گئے، جنہیں خداوند نے نکالا تھا تاکہ وہ ان کی جگہ آ کر بسیں۔ لہذا فرق کیا ہے؟ اگر خداوند کو جاننے والے بت پرستوں کی مانند غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں تو خدا کے لوگوں اور باقی لوگوں میں کیا فرق ہے؟ بھائی یوسف، اگلی آیات میں خداوند کا ہاتھ عدالت کے لیے بڑھتا ہے۔ لکھا ہے، خدا یہ سن کر غضبناک ہوا اور اسرائیل سے سخت نفرت کی، سو اس نے سیلا کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا گیا تھا، اور اس نے اپنی قوت کو اسیری میں دے دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعہ پہلے سیمل کے 4 باب میں واضح درج ہے۔ یہ لوگ اخلاقی گراوٹ اور بت پرستی کی پست ترین منزل پر تھے، اور اس کے باوجود وہ خدا کے صندوق کو جنگ میں لے کر چلے گئے، اور افسوس کہ فلسطی اس جنگ میں فتح مند ہوئے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ خدا کا صندوق بھی چھین کر لے گئے، جس کے متعلق وہ یہاں پر یہ واضح طور پر کہتا ہے اس نے اپنی قوت کو اسیری میں دے دیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو تلوار کے حوالے کر دیا، اور وہ اپنی میراث سے غضبناک ہو گیا، اور آگ ان کے جوانوں کو کھا گئی، اور ان کی کواریوں کے سہاگ نہ گائیں گے۔ اور یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ ان کی کواریوں نے بیاہ نہ کیا، کیونکہ ان کے جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد در حقیقت جنگ میں ماری گئی۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ سہاگ کے گیت نہ گائے، مطلب ان دلہنوں کو بیاہ کے دن کی تعریف نہ مل سکی، بالکل ویسے ہی جیسے مشرقی تہذیب میں ہوتا ہے۔ ان کے کاہن تلوار سے مارے گئے، کیونکہ ایلی کاہن کے دونوں بیٹے جو کاہن تھے وہ مارے گئے، اور ان کی بیواؤں نے نوحہ نہ کیا، کیونکہ فنہاس کی بیوی اس دن بچہ جنتے ماری گئی۔ پھر 65ویں آیت میں وہ خدا کے مداخلت کرنے کی بات کرتا ہے۔ تب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا، اس زبردست آدمی کی طرح جو میں کے سبب سے للکارتا ہو، اور اس نے اپنے مخالفوں کو مار کر پسپا کر دیا۔ اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کیا، اور اس نے یوسف کے خیمے کو چھوڑ دیا اور افرایم کے قبیلے کو نہ چنا، بلکہ یہودا کے قبیلے کو چنا، اسی کوہ سہون کو جس سے اس کو محبت تھی۔ اس کے بعد 70 اور 71ویں آیت جس پر ہم آخری تبصرہ لیں گے، اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا۔ وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپائی سے ہٹا لایا تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلہ بانی کرے۔ سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ وہ داؤد کے متعلق بطور چرواہا بات کر رہا ہے، باوجود اس تاریخ کے جس کے تحت وہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ بھیڑوں کی مانند ہمیشہ بھٹک جانے والے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ آیت 67 میں کہتا ہے اس نے یوسف کے خیمہ کو چھوڑ دیا،
اس نے ان کو کیوں چھوڑا؟ کیا وہ لوگ اس لائق تھے؟ یہ زبور بتاتا ہے جی ہاں، لیکن اس نے یہودا کے قبیلے کو چنا۔ کیا وہ اس لائق تھے؟ تو جواب ہے جی نہیں، کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے، یہودا باقی قبیلوں سے بہتر نہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس نے کوہ سیون کو چنا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو کیا سیون بہتر ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ اور اس نے داؤد کو چنا، تو کیا داؤد بذات خود بہتر ہے؟ تو جواب نہ ہی ہے۔ سو جب خدا نے رد کیا تو خدا نے انہیں رد کیا جو لائق تھے، اور جب اس نے انتخاب کیا تو ان کا کیا جو لائق نہ تھے، اور یہ بائبل کا اصول ہے۔ اور جب خدا فضل دیتا ہے تو انہیں دیتا ہے جو لائق نہیں، لیکن جب وہ رد کرتا ہے تو انہیں کرتا ہے جو لائق ہیں۔ سو خدا ظلم نہیں کرتا، بلکہ خدا فضل عطا کرتا ہے ان کو جو لائق نہیں۔ صحیح، وہ دائرے کو مزید تنگ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ داؤد تک پہنچ جاتا ہے۔ قبیلوں سے اس نے یہودا کا انتخاب کیا اور یہودا سے اس نے داؤد کا انتخاب کیا۔ بھائی یوسف، داؤد کے بعد رویا کہاں تک جاتی ہے؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ زبور موسیٰ سے لے کر داؤد تک کی بات کرتا ہے، لیکن نبوت کی نگاہ داؤد تک آ کر نہیں رکتی، بلکہ نئے عہد نامے کی پہلی آیت ہمیں ابن داؤد یعنی یسوع مسیح کے متعلق بتاتی ہے۔ بلکہ میں یہاں کہوں گا کہ نبوت کا مقصد داؤد نہیں بلکہ ابن داؤد ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح، جس میں یہ بات واقعی پوری ہوگی کہ اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی صحیح اور ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا اب ہم برکت دے۔ مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ جی، آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ وقت کے ساتھ تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے، اور خدا ان کی محبت بھری مہربانی کا بھی۔ اور بھلے ہی میں بھٹک جاؤں اور راستہ کھو بیٹھوں، حقیقی داؤد موجود ہے جو دل کی صداقت سے غلبانی کرتا ہے۔ خدا کے ہمارے لیے کیے گئے کاموں کی فہرست بنانا بہت اہم ہے۔ جب ہم مشکلات اور پریشانیوں میں ہوتے ہیں اور خدا کی وفاداری کو مشکل حالات میں یاد کرتے ہیں، خدا کی وفاداری ہمیں اطمینان بخشتی اور خدا پر مزید بھروسہ دلاتی ہے کہ وہ مسئلے حل کر سکتا ہے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ خدا کے لوگ اس گناہ میں کیسے گر جاتے ہیں اور خدا کے کاموں کو بھول جاتے ہیں، لیکن میں نے جانا کہ بہت بار میں بھی یہی کرتا ہوں، لیکن اب میں خدا کے کاموں کو یاد کر کے اطمینان پاؤں گا۔ مجھے اس آیت نے چھوا کہ اور وہ ان کو سلامت لے گیا، اور وہ نہ ڈرے، اور خداوند کی آنکھیں ہمیں محفوظ رکھیں گی جب تک ہم بیابان میں چل رہے ہیں۔ تاریخ میں ہم انسان کی بے وفائی اور بڑبڑانے کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا وفادار ہے۔ خدا فضل کے ساتھ ہم میں کام کرتا ہے، فضل کے بنا ہم اسے نہ دیکھتے، نہ ہمارا اس کے آسمان میں حصہ ہوتا ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ قلبي تعلق بيك لأنك حبتني، قلبي تعلق بيك لما في ضعفي شافتني، قلبي تعلق بيك لأنك حبتني، قلبي تعلق بيك لما في ضعفي شافتني، ايدك الحلوة شالتني وفي حضنك ضمتني، كابن مدلل ليك، كابن مدلل ليك، قلبي تعلق بيك، قلبي تعلق بيك، قلبي تعلق بيك وعينيا عليك، أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمدي لي إيديك، قلبي تعلق بيك، قلبي تعلق بيك، قلبي تعلق بيك وعينيا عليك، أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمدي لي إيديك۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔